नैब अदालत में पेशी, हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी, कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी और रिहाई। 13 अक्टूबर को नवाज शरीफ को भी पेशी का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं एहतसाब नुमा इंतकाम का सिलसिला जल्द खत्म होगा। क्या शरीफ खानदान की गैर हाजिरियां ताखिरी हरबे हैं? जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब बन गए। पीटीआई के एतराज़ात, मुशर्रफ को बुरा कहने वाली मुस्लिम लीग नून ने मुशर्रफ दौर के चेयरमैन प्रेस काउंसिल को चेयरमैन नैब कबूल कर लिया। क्या ये खुला तजाद नहीं? फाटा इंजमाम, कबायली अराकीन पार्लियामेंट की तरफ मार्च। पार्टी सरबराह के लिए दिनों में कानून मंजूर करने वाली हुकूमत फाटा के करोड़ों अफराद के हुकूक के लिए कानून साजी से क्यों गुरेजा? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। फिलहाल मियां नवाज शरीफ को सांस लेने का मौका मिल गया। आज की पेशी से इस्तिस्ना, लेकिन आइंदा समात के लिए उन्हें हाजिर होना होगा। मरियम नवाज ने तो मचल के जमा करवा लिए और उनके शौहर कैप्टन सफ्तर की जमानत भी हो गई। तो कल गिरफ्तारी का ड्रामा किसको दिखाने के लिए क्या था? अब रह गए हसन और हुसैन, जिनके इससे पहले होने वाली समात के दौरान नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। हसन और हुसैन नवाज के मुकदमात अलहदा कर दिए गए हैं और ये मालूम नहीं कि वो एहतसाब अदालत में हाजिरी देने के लिए आएंगे भी कि नहीं। एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक हसन नवाज ने कहा है कि उन्हें इश्तिहारी इसलिए करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो एक बरतानवी शहरी हैं और उनकी तलबी बरतानवी कवानीन के मुताबिक नहीं हो सकती है। आज नैब अदालत में प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ात उठाए कि मुल्ज़िमान की जानिब से ऐसे हथकंडे अदालती कार्रवाई में खलल डालने और मुकदमे को तवील करने के लिए हैं। वैसे तो शरीफ खानदान ने पहले ही इस मुकदमे और कार्रवाई को इंतकामी करार दिया हुआ है और सवालात भी उठा रखे हैं और एक एक करके हाजिरी दे रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दिया गया 6 माह का वक्त ख़त्म नहीं होता, इस दौरान ये ड्रामे तो चलते ही रहेंगे। अब देखना ये होगा कि नैब के नए चेयरमैन जो हैं, पीपल्स पार्टी के नामजद किए गए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वाकई डिक्टेशन लेंगे या नहीं। और इसके अलावा फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने और कौमी धारे में शामिल करने के मुतालबे करने के लिए एक बड़ा जलसा इस्लामाबाद में हुआ। फाटा के रुकन पार्लियामान के अलावा की बड़ी सियासी जमातों के ने शिरकत भी की, जैसे कि अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी। क्या मौलाना फजल रहमान जो है उनका जो मौक़िफ़ है वो भारी रहेगा या फाटा और कबायली इलाकों के कारकुनान और नुमाइंदगान का? आखिर में प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं जिक्र कर दूं कि आज भी क्वेटा में शिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद नामालूम अफराद की फायरिंग रह गए हैं। इनमें 3 हज़ारा भी शामिल थे। गुज़िश्ता माह भी 4 हज़ार अफराद इसी तरह टारगेट किलिंग के ज़रिए मारे गए थे और गुज़िश्ता 15 बरसों में हज़ारा बिरादरी पर इस किस्म के 1400 से ज़ायद हमले हो चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला थमता नहीं। ना हमला आवरों, ना उनके मास्टरमाइंड और ना उनकी तंजीमों को इन मखसूस जराइम के लिए हवाले से उनके नाम मंजर आम पे आते हैं या नहीं। हम इन बातों पे ज़ाहिर तफसील से बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। बात है जो कि मुज़क्कर खेज भी है कि सजा पाने के बाद भी हम पे ट्रायल चल रहा है। हुसैन और हसन नवाज जो हैं वो अपनी उनका जो मामला है वो खुद पता चलेगा, आपको खुद अपने फैसले करेंगे। और मैं इतना कह सकती हूँ कि मियाँ साहब पेश हुए, मैं पेश हुई हूँ, मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफ्तर की आज नैब अदालत में हाजिरी। 13 अक्टूबर को आइंदा समात। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें वक्त देने का। इरफान साहब, कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी उसके बाद ज़ाहिर उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो आ रहे हैं, पेशी के लिए, हाजिरी के लिए आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सेसिव लग रहा था। जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसको ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही ड्रामेटाइज़ किया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी इस तरह करने की और इतनी पकड़ धकड़ की। ख़ास तौर पे जब वो पाकिस्तान आ रहे थे तो ऑब्वियसली इसीलिए आ रहे थे ना, ताकि
عدالت میں پیش ہوں اس لیے تو نہیں آ رہے تھے کہ وہاں سے بھاگ جائیں کہ ان کو اتنا ایک دم پکڑنے کی ضرورت تھی اس طرح سے. اور اعلان بھی کیا تھا, پبلکلی آ رہے تھے, کیمروں کی آنکھ کے سامنے, کوئی چوری چھپے تو نہیں آ رہے تھے. جی بالکل, میں اب یہی سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا انہوں نے اوور ڈو کر دیا, اور اس پہ لیگل ایکسپرٹس کی بھی مجھے کچھ رائے سننے میں ملی, تو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو اریسٹ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں اور اکاؤنٹیبلٹی قوانین کے نیچے, یہ دو قسم کے اریسٹ ہوتے ہیں. ایک اریسٹ ہوتا ہے جہاں پہ کہ نیب انویسٹیگیشن کے دوران کسی کو اریسٹ کر لیتی ہے, اور اگر انویسٹیگیشن کے دوران کسی کو اریسٹ کیا جائے تو اس میں پھر عدالت کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بیل دے سکے, بلکہ پاکستان کی کوئی عدالت بھی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ اس میں بیل گرانٹ کر سکے. لیکن ان کو جو اریسٹ کیا گیا تھا, یہ عدالت کے جو نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوئے تھے ان کے خلاف, نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ, تو اس میں ایک ٹوکن اریسٹ ان کو کرنا تھا, تو وہ والا یہ اریسٹ تھا. اور یہ جو ایک عام تاثر قائم ہو گیا کہ جی یہ بیل عدالت نہیں لے سکتی, تو یہ بات غلط ہے. عدالت نے جو ان کو جو ضمانت نامہ انہوں نے عدالت کو دیا وہ اپیئرنس کا دیا ہے کہ آئندہ پیشیوں پہ یہ پیش ہوتے رہیں گے, اس لیے وہاں پہ کوئی ایسا بار نہیں ہے, قانون میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ عدالت وہ والی اپیئرنس کی جو ایشورنس ہے اس پہ بیل بانڈ نہیں لے سکتی. تو وہ عدالت نے جو بھی کیا اپنے دائرہ جو اختیار کے ناقابل مطابق ضمانت گرفتاری کے وارنٹ تھے وہ صرف حاضری اور پیشی کے لیے تھے. ایگزیکٹلی, آپ بڑا صحیح سمجھی ہیں یہ بات. یہ بلکہ صبح ایک انٹرویو میں مجھے بھی یہ فیکٹس کا پتہ نہیں تھا, میرا خیال تھا کہ نیب نے شاید ان کو کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیا کسی تفتیش میں, تو اس پہ میں نے بھی یہ رائے دے دی اس وقت کہ جی یہ بیل نہیں لے سکتی عدالت. لیکن جب مجھے بعد میں فیکٹس پتہ چلے صحیح کہ یہ عدالت کے آرڈر کے تحت اپیئرنس کا آرڈر تھا, تو پھر میں نے آپ کے پروگرام میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ تھا آج کا وہ درست تھا. اچھا, اب حسن اور حسین کا معاملہ ابھی بھی ظاہر ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں. ایک نجی ٹی وی چینل کو حسن نواز نے بتایا ہے کہ کیونکہ وہ ایک برطانوی شہری ہیں, ان کو جو حاضری یا سمنز دی گئی ہیں وہ برطانوی قوانین کے مطابق نہیں ہے, تو ہمارے قوانین کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان اور برطانیہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. دوسرا یہ واقعی فیکٹ ہے کہ وہ ڈیول نیشنلز ہیں, شاید برطانیہ کے بھی ہیں اور پاکستان کے بھی ہیں, اور اگر یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کانفلکٹ آف لاز ہے برطانیہ میں اور پاکستان میں, تو اس صورت میں پاکستان ان کو بلایا نہیں جا سکتا. ہاں, اگر وہ خود والنٹیئر کر کے آ جائیں اور وہ یہ نقطہ اٹھائیں, آلریڈی ان کے وکلا جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ جو نقطہ وہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ فی الحال تو انہی کی طرف سے موقف ہے, ان کے وکیلوں کی طرف سے نہیں ہے. اچھا, ابھی وکیلوں کی طرف سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ یہ عدالت کے سامنے یہ نقطہ اٹھا لیں اور اس کو پہلے آرگیو کر لیں, کیونکہ اگر برطانیہ میں انہوں نے یہ تمام ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اور اس کی سورسز بھی اگر انہوں نے اپنے طور پہ ڈکلیئر کی ہیں, خواہ غلط خواہ یا صحیح, اگر انہوں نے وہ سورسز آلریڈی مان لی ہیں اور وہاں پہ کسی قسم کی کرمنالٹی بھی اٹریکٹ نہیں ہوتی اور پاکستان میں کرمنالٹی اٹریکٹ ہوتی ہے, تو پھر یہ ایک اپیرنٹ کانفلکٹ آف لاز ہو سکتا ہے اور اس کو یہ آرگیو کر سکتے ہیں. تو پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ بہتر ہے کہ یہاں پہ یہ باقاعدہ یہ آبجیکشنز اپنے جو ہیں یا اپنی ایک پٹیشن یہاں پہ ڈال دیں, اپلیکیشن ڈال دیں اور یہ کانفلکٹ آف لاز پہ بات کریں, پہ بات ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ رانا افضل خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما موجود ہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. رانا صاحب, 13 اکتوبر کو میاں نواز شریف کو دوبارہ بلایا گیا ہے, کیا واپس آئیں گے؟ دیکھیں, میں پریوی تو نہیں ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ضرور وہ آ جائیں گے اور ضرور شامل ہوں گے, کیونکہ پہلے بھی وہ آ گئے تھے اور مجھے امید ہے کہ وہ آئیں گے, لیکن میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا اس کے بارے میں. حتمی بات نہیں کر سکتے. ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اجلاس بھی ہوا, اس میں بھی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا, ذرائع کا کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف نہ بولا جائے. کیا یہ مریم نواز صاحبہ پہ بھی اپلیکیبل ہوگا؟ دیکھیں, جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے وہ بیسیکلی پارلیمنٹ ممبرز MNAs کے بارے میں ہوتی ہے, اور جو ایک میڈیا کے اوپر ایک فضا جو ہے وہ ایسی بنتی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں سیلف اپوائنٹڈ اسپوکس مین بن گئے ہیں اداروں کے.
خاص طور پہ شیخ رشید، پی ٹی آئی اور ان چیزوں کو ایسے ابھارتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ کے وہ بیج بونا چاہتے ہیں. تو وہ اس کے اوپر کئی دفعہ ہماری طرف سے بھی جو ری ایکشن ہے وہ ہارش آ سکتا ہے جو اس چیز کو فردر ایگریویٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی بات کرے تو اس کا جواب دینا بنتا ہے، لیکن اس قسم کے لوگ جو کہ شرارت اور رخنہ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے وہ ایک مذاق ہیں، تو ان پہ ہمیں رسپونڈ کرنے پہ ریسٹرین واقعی کرنا چاہیے. اور سب نے وزیر اعظم کے ساتھ اس کے اوپر اتفاق کیا. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا ایشو ہے، وہ ایک ایسی ہرٹ پارٹی ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ہماری جو شکایات تھیں ان کے ٹرائل کے ساتھ ساتھ آتی رہی ہیں. اور بہت سارے وکلاء اور سینئر وکلاء نے اور لیگل پرسنالٹیز نے سپورٹ کیا کہ انڈر سیکشن 184 یہ کیس نہیں چلنا چاہیے تھا، رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے تھا. تو ظاہر ہے وہ ہرٹ ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی یہی خواہش ہے کہ لا پراپرلی امپلیمنٹ ہو. اچھا، ان سب باتوں کے تناظر میں بھی ایک اور سوال میں ایسے ہی پوچھوں گی کہ آج بھی عدالت میں ایف سی جو ہے تعینات تھی، رینجرز نہیں تھے. دیکھیں، آپ نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے اور لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے. یہ آپشنز ہیں گورنمنٹ کے پاس، اس کو بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی کر سکتے ہیں. اور اچھا ہوا کہ پولیس کو بیف اپ کیا، پولیس کے ایفرٹ کو بیف اپ کرنے کے لیے انہوں نے ایف سی کو بلا لیا. ہماری پارلیمنٹ پہ بھی آج کل ایف سی کر رہی ہے ڈیوٹی. تو یہ دونوں رینجرز ودرا ہو گئے نا پارلیمنٹ کی سیکورٹی سے. جی، وہ جو اس ایپیسوڈ کے بعد جو نیب کورٹس کے اوپر ہوا تھا، اس کے بعد سے ابھی تک تو رینجرز اب نہیں آئے. لیکن رینجرز از ون آف دی آرگنائزیشنز انڈر دی منسٹری آف انٹیریئر. کوئی میرا خیال ہے کہ کٹی تو نہیں ہوئی ہوگی، ابھی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اچھا، تو رینجر سے کوئی جواب، کوئی یہ جو مسٹری تھی وہ حل ہوئی کہ وہ کیوں وہاں پہنچے تھے پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس پر؟ دیکھیں، انہوں نے کہا ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے. تو شاید میسج ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم بھی خاموشی اختیار کر لیں اور اس کو زیادہ ہوا نہ دیں. وہ کہتے ہیں الخاموشی والرضا. تو میرا خیال ہے we have to move on. We have to move on. اچھا، آپ بات کریں، we will move on now also. ہم اب بات کرتے ہیں کچھ نئے نیب کے چیف کی، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. عرفان صاحب، ان کی جو لیگسی ہے ابھی تک کچھ مکسڈ ہے، انالیسس یا تجزیہ جو ان کے بارے میں سامنے آ رہا ہے. 1999 کا جو پی سی او ہے اس کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا، لیکن 2007 میں انہوں نے انکار کیا، نظر بند بھی ہوئے. آپ کے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پی سی او پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان کے جتنے بھی ججز ہیں، بشمول افتخار چودھری صاحب اور بشمول یہ تمام ججز جو ہیں، یہ سب نے پی سی او کے نیچے اوتھ اٹھائے ہوئے ہیں. جنہوں نے پناما کا فیصلہ دیا ہے، جو سینئر جج ہیں، انہوں نے بھی پی سی او کو اوتھ اٹھایا ہوا ہے. سب نے پی سی او کو اوتھ اٹھایا ہوا ہے. تو اس لیے اگر آپ پی سی او کے اوتھ پہ کسی کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کریں گے تو پھر تو پاکستان میں کوئی بھی جج نہیں ہے سینئر ججز میں سے جو نان پی سی او ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ججز نکالے گئے تھے بہت سارے، جس کو وہ ڈوگر کورٹ کہا جاتا تھا کہ جی ڈوگر صاحب کنسلٹی تھے، وہ ججز پی سی او نہیں تھے، اور پی سی او ججز نے نان پی سی او ججز کو نکال دیا تھا. تو اس لیے پھر اس کے بعد تو اگر پی سی او ججز کو آپ کہیں گے کہ کوئی بھی آئندہ عہدہ نہیں ملے گا، تو پھر وہ رہ جاتے ہیں وہ جو ڈوگر صاحب کے پیریڈ کے ججز تھے جن کو انہوں نے نکال دیا تھا. پھر صرف وہی اہل رہ جائیں گے، باقی تو سب نااہل ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بحث میں ہم نہ جائیں. اب رہا چیئرمین نیب کی تقرری کا، تو یہ جو موجودہ چیئرمین جو بنے ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کا وسیع تجربہ ہے، اور یہ اس سے پہلے ہائی کورٹ میں بھی بڑا عرصہ رہے، اور پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، پھر سپریم کورٹ میں خاصا عرصہ رہے، اور وہاں پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان تک یہ گئے، قائم مقام چیف جسٹس بھی رہے، قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے. تو اس سے زیادہ اور کون سا تجربے والا شخص یہ لا سکتے تھے. تو اور اس میں جو پروسیس کا جو ایک طریقہ کار دیا گیا ہے قانون میں کہ تھرو کنسلٹیشن لیڈر آف دی
ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں کنسلٹیشن کریں گے. تو اگر وہ کنسنسس ہو گیا, وہ ایگری کر گئے ہیں, تو اس کے بعد گو کہ یہ اپوائنٹمنٹ بھی چیلنج تو یہاں ہر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اس سے پہلے بھی ہوئی تھی. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر وہ جو آئیڈیلزم جو سپریم کورٹ نے اپنے کچھ فیصلوں میں دی, اگر اس کو فالو کریں گے تو پھر تو کبھی کوئی چیئرمین نیب نہیں لگ سکے گا. اور اس آئیڈیلزم پہ اگر آپ جوڈیشری کی اپنی اپوائنٹمنٹس کو دیکھیں گے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز بھی ان اپوائنٹمنٹس پہ پورا نہیں اترتے. تو پھر تو ایک یوٹوپیا میں ہمیں رہنا پڑے گا. بٹ ہمیں آؤٹر سپیس سے تو کسی کو نہیں لانا, ہمیں انہی لوگوں میں سے لینا ہے. تو اس حساب سے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپیرنٹلی ایک بہت تجربہ کار شخص کو انہوں نے چیئرمین نیب بنایا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو اب ویلکم کرنا چاہیے. اور ان پہ ایک ٹیسٹ ہے, امید ہے کہ وہ اپنے اس ٹیسٹ میں پورا اتریں گے اور اپنے ان فرائض سے عہدہ برا ہوں گے. اچھا جی رانا صاحب, کمپرومائز کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی نے نام ان کا فارورڈ کیا تھا, اب ان کی ظاہر تقرری ہو چکی ہے, لیکن مشرف کے دور میں یہ پاکستان پریس کاؤنسل کے چیئرمین بھی رہے, آپ مشرف کی ظاہر ہے تنقید بھی کرتے رہے ہیں, آپ کے اپوننٹ ہیں, تو آپ کو ایکسیپٹیبل کس طرح سے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ڈیسیشن ہو گیا اور میں قادر صاحب نے جو بات کی میں اس میں کوئی مزید اضافہ نہیں کر سکوں گا. صرف یہ پولیٹیکل سائڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ پی ٹی آئی سڑکوں پہ نہیں آئی اس لیے یہ اچھے آدمی ہوں گے, بہت اچھے آدمی ہوں گے. ہم نے تو ان کو شاید سلیکٹ کیا ہے اور اگر ان پہ آبجیکشن نہیں آیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی رضامندی اس میں انڈائریکٹلی شامل ہوتی ہے. آئی آلسو وش ہم دا بیسٹ. اور ایک بڑا ہی میں کہتا ہوں اپنا آج کے ماحول میں ایک جج صاحب کو اپنا نام دے دینا کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں, یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ, دلیری ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہی ہیز اے آؤٹ اسٹینڈنگ ریپوٹیشن. لیکن رانا صاحب اب تھوڑی سی تنقید پہ بھی آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اعتراضات اٹھائے ہیں. اس کے علاوہ ایبٹ آباد کمیشن کی یہ ہیڈ کر رہے تھے, اور کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا بھی جو کارکردگی ہے جو بہت اس پر بھی تنقید ہوئی ہے کہ جس پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا اس پہ نہیں ڈالا. دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ اتنا لمبا عرصہ یہاں پہ عامروں نے حکومتیں کی ہیں اور ان او پی سی او ججز بنانے کے بھی عمل میں وہی لوگ شامل تھے. تو وہ کہتے ہیں جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. I will not blame them کہ انہوں نے خوشی سے کوئی ایسی چیز کی ہوگی یا کوئی مجبوریاں راستے میں آئی ہوں گی, لیکن اب جبکہ ہماری یہاں ملک میں جمہوریت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے بہتر ریزلٹس آنے کی ہمیں امید رکھنی چاہیے. تو میں بہت زیادہ پریوی نہیں ہوں ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے کہا پوچھا مجھ سے, لیکن ہی ہولڈز اے ویری ہائی ریپوٹیشن امنگسٹ ججز, اور بھی بہت سارے ججز ہیں جو بہت اچھے ہیں. اب جی رانا صاحب, اب جیسے ان کی ریپوٹیشن کی بات ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ محنتی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں مجبوری ہوتی ہے وہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نیب ریفرنسز نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ کا سیاسی مستقبل داؤ پر ہے, ان پر بھی مجبوریاں, جسٹس جاوید اقبال پر مجبوریاں آپ کی طرف سے کچھ آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جو لیگل سائڈ قانون جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کا اپنا ایک رول ہے, اور میں سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اپنے ادارے کو اس طرح سے آرگنائز کریں کہ وہ سسٹمز کے اوپر چلے, اور ان کی سربراہی میں انہوں نے ہر چیز کا فیصلہ خود تو نہیں کرنا ہوتا, ایک ٹیم ورک ہے, اور نیچے سے اگر اس کی پروسیسنگ کیس کی صحیح ہوگی تو لاجیکل کنکلوژن کو وہ ضرور پہنچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم شاید نیب کو بہتر آرگنائز ان کے کام کی کو ڈیوائڈ کرنے میں, اور کام ہر بندے کو ایک سرٹن لیوریج دینے میں, اور ان کی آؤٹ پٹ کو مانیٹر کرنے میں. آئی ہوپ کہ ان کا جو واسٹ ایکسپیرینس ہے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ اینڈ آلسو دین ایکٹنگ چیف جسٹس, تو وہ انشاءاللہ وہ نیب کو ایک بہتر ادارہ بنا کے سامنے لائے. عرفان صاحب, قمر زمان چودھری پہ بہت تنقید ہوئی, سپریم کورٹ نے بھی کافی کچھ کہا ان کے بارے میں اور نیب کے بارے میں.
جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو دھبے ہیں ان کے دور میں نہ لگیں؟ دیکھیں قمر جو چودھری صاحب تھے، قمر زمان چودھری صاحب، ان کو تو بار بار سپریم کورٹ بلا رہی تھی، ان کو امبیرسنگ کویسچنز کیے جا رہے تھے، ان پہ اس بات پہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ حدیبیہ کے کیس میں کیا ہو گیا ہے، آپ نے اپیل نہیں کی. تو وہ بڑے ڈیسنسی کے ساتھ خاموش کھڑے رہے، کیونکہ حدیبیہ میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تو عدالتوں نے خود کیا تھا، ہائی کورٹ نے خود حدیبیہ کیس کو ختم کیا تھا، اس میں ان کا قصور کوئی نہیں تھا. اور انہوں نے اگر خاموشی اختیار کی تھی، تو سپریم کورٹ کے احکامات کی طرف تو وہ کیس کھل گیا ہے دوبارہ حدیبیہ کا. انہوں نے میں بتا رہا ہوں کہ قمر زمان صاحب نے اگر خاموشی اختیار کی تھی تو ان اے وے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی الجھاؤ نہیں چاہتے تھے. اس کا مطلب خاموشی کا یہ نہیں تھا کہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے یا وہ ٹوٹلی انکمپیٹنٹ ہے، بلکہ وہ کہہ سکتے تھے سپریم کورٹ کو کہ یہ ہائی کورٹ نے کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو ریفرنس ڈال دیا تھا. سو وہ تو ایک بات ہے. اب جو ڈفرنس ہے ان موجودہ چیئرمین میں اور قمر زمان صاحب میں وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ خود بھی جوڈیشری سے ہیں اور یہ بہت سینئر جج ہیں اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ موجودہ مانیٹرنگ جج صاحب جو ہیں وہ تو جج ہی نہیں بنے تھے، جبکہ اس سے پہلے یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو گئے تو یہ ریٹائر بھی ہو گئے تھے. تو یہ تو اس کے بعد جج بنے ہیں یہ جو موجودہ مانیٹرنگ جج صاحب ہیں. تو اس لیے جاوید اقبال صاحب یہ جسٹس جاوید اقبال جو ہیں ان کو سپریم کورٹ میرا نہیں خیال کہ بلائے گی وہاں پہ کورٹ میں، یا مانیٹرنگ جج صاحب بلائیں گے، کیونکہ اگر بلایا تو یہ چونکہ قانون سے خود بھی بخوبی واقف ہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ ان کو انکار کر دیں. اور اگر وہ زیادہ لاء میں جائیں گے تو اس میں تو اگر ان کی کوئی کسی بھی میٹر میں اگر انٹرفیئرنس ہو، خاص طور پہ انویسٹیگیشن میں، تو وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ میرے معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں، قانون آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ چونکہ لا نوئنگ ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ان کو نہیں بلائے گی، اور اس سے سپریم کورٹ نیب کی ساکھ بھی بہتر ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے اور کسی قسم کی ڈکٹیشن ان کو سپریم کورٹ سے نہیں لینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہوتے تو شاید یہ ریفرنس بھی فائل نہ ہوتا میاں نواز شریف کے خلاف، کیونکہ انہوں نے تو اور ڈائریکٹ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ آپ ریفرنس فائل کریں چیئرمین نیب کو، جبکہ سیکشن جو ریلیونٹ ہے سیکشن 18 وہاں پہ سپریم کورٹ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے، بلکہ چیئرمین نیب نے خود اپریزمنٹ کرنے کے بعد ریفرنس فائل کرنا ہے، کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ موجودہ چیئرمین جو ہیں وہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کریں گے، اور سپریم کورٹ کے لیے اتنی آسانی نہیں ہوگی کہ اب وہ ان کی جو ڈومین ہے اس میں امپنج اپون کر سکیں. عرفان قادر صاحب، رانا افضل خان صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے فاٹا کی. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاٹا اصلاحات اور انضمام پر قبائلی اراکین پارلیمنٹ نے متعدد بار حکومت سے درخواست کی ہے، مطالبات بھی کیے ہیں، لیکن حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ اسلام آباد پہ مارچ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے نیوز وائز کے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ نے وہاں کے شرکاء اور رہنماؤں سے بات کی. سنیے. جی امبر، اس وقت ہم موجود ہیں ڈی چوک میں، جہاں پہ جو ہے وہ فاٹا کے قبائلی عوام خاصی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہیں. آج جو ہے یہ قبائلی علاقہ جات اور پشاور سے ہوتے ہوئے یہاں پر جو پہنچے ہیں، اور ایف سی آر جو کالے قوانین ہیں ان کے خاتمے کے لیے اور خیبر پختونخوا میں فاٹا کے انضمام کے حوالے سے یہاں پہ یہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں رکن اسمبلی شاجی گل افریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ شہاب الدین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کرتے ہیں آج شاجی گل افریدی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں کس مقصد کے لیے آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے؟ مختلف سیاسی جماعتوں کے تمام ارکان جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ہم اس لیے آئے کہ 70 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، مگر کوئی دنیا میں کوئی ملک نہیں جو اپنے کسی علاقے کو علاقہ غیر کہے. 70 سالوں سے 3 ڈکٹرشپ اس ملک میں رہے، اور ان 3 ڈکٹرشپوں کے علاوہ اس نواز شریف کا بھی 2 دفعہ حکومت رہا، مگر کسی نے یہ ذمہ داری پورنے کی جرت نہیں کی. یہ آواز ہم نے خود اٹھایا، اور یہاں تک کہ جب یہ ریفارمز بنا تو نواز شریف بیٹھا تھا پارلیمنٹ میں نے ان کو کہا کہ قائد اعظم کے بعد آپ کا نام رہے گا ہسٹری میں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کا تکمیل ہو رہا ہے. اچھا شاہ جی یہ بتائیں، افسوس کہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا نہیں گیا،
اور ابھی ہم نے NP کے APC میں ریکویسٹ کیا تھا کہ 9 اکتوبر کو اگر 9 اکتوبر تک ہمارے مطالبوں کو مانا نہیں گیا تو ہم اسلام آباد آئیں گے، مگر حکومت نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیا. ہم نے دو دن پارلیمنٹ کے باہر بھی دھرنا دیا، مگر ہمارے پاس ایک چپراسی تک نہیں بھیجا گیا. شاہ جی، اس وقت یہ بتائیں کہ جب ایک کمیٹی بھی بن گئی، انہوں نے اپنی سفارشات بھی دے دی، فیصلہ بھی ہو گیا، کیبنٹ کے پاس بھی چیزیں چلی گئی، بالکل خبریں اس قسم کی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ یہ عمل جو ہے روکا گیا ہے. کل بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لوگ پھدک رہے ہیں یہ بیرونی طاقتوں کے باعث پھدک رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مولانا صاحب کا بات آپ کر رہے ہو کہ اس نے کہا تھا کہ بیرونی طاقتوں کے اوپر اٹھ رہا ہے. بالکل ان کے ساتھ بیرونی طاقت اس لیے ہے کہ وہ فاٹا کو بھی کشمیر بنانا چاہتا ہے. جیسا وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے 15 سالوں سے اور منسٹری کالونی میں بیٹھا ہوا اور عیاشیاں اور حکمرانیاں کر رہا ہے. افغانستان میں آج کون ہے مجھے یہ بتائے؟ افغانستان میں انڈیا ہے، اور جیسا انڈیا سے کشمیر کے اوپر پیسہ مولانا کو آتا ہے، اسی طرح ابھی افغانستان سے فاٹا کے اوپر پیسہ لینا چاہتا ہے. اس کو بھی ڈسپیوٹ بنانا چاہتے ہیں. ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو اس نے ڈسپیوٹ کر دیا، اس کو نام دے دیا ڈیویڈ لائن کا. انٹرنیشنل بارڈر کو ڈیویڈ لائن کہنا ہے، ملک کو متنازع کرنا. اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے. مولانا صاحب صرف ہم قبائلیوں کو اندھیروں میں اور غلام رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتا رہے. ابھی ہمارے لوگ اٹھ گئے اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ملک بنایا تھا. ہم نے 70 سال انتظار کیا تکمیل پاکستان کا، مگر پاکستان کی کسی حکمران نے ذمہ داری پورا نہیں کیا. جیسا ہمارے بڑوں نے سری نگر کو فتح کیا تھا اور اس پاکستان بنایا تھا، بغیر ریفرنڈم کا پاکستان میں شامل ہوا تھا، اسی طرح تکمیل پاکستان بھی ہم خود کر لیں گے. اچھا شاہ جی، یہ بتائیں کہ اس وقت جہاں پہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور الیکشن کمیشن کے نئے اعداد و شمار کے مطابق فاٹا میں جو ووٹر رجسٹریشن ہے اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے، لوگوں کے ووٹ بھی خاصے بڑے ہیں، جس کی ایک وجہ امن و امان ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے لوگ یہ سارے اکٹھے ہیں تاکہ آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ پاکستان کے جو حقوق کی جو جنگ ہے، جو فاٹا کے عوام کی جنگ ہے، وہ لڑی جا سکے؟ بالکل یہی وجہ ہے کہ ہم قبائلی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اس ملک میں اتنا ہی حق ہے جتنا اس بلو ایریا کے اوپر موٹر وے بنا ہوا ہے. اسی طرح ہمارا بھی حق ہے جتنا اسلام آباد میں ہم وفاق کے زر انتظام ہے. تو جب ہم وفاق کے زر انتظام ہے تو ہمیں بھی اسی طرح ڈیولپ ہونا چاہیے تھا جیسے اسلام آباد میں. اسی بڑا مایوسی ہمارے عوام کو اور کیا گیا. ابھی یہ ہمارا قبائلی عوام آج یہاں آیا ہے اسلام آباد میں، انہوں نے اسلام آباد کو دیکھا، حیران رہ گئے کہ ہم جہنم میں رہ رہے اور ہمارے اوپر لوگ اور حکمران اور حکومتیں عیاشی کر رہا ہے پاکستان کے باقی عوام. شکریہ. ہم نے ایک منٹ میں آخری بات کرتا ہوں. میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہا ہے، آج میں بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں. 4 صوبوں کا کام اور 2 یونٹ کا کام ایسے اسلام آباد میں ہو رہا ہے، صرف ہمارے قبائلیوں کا کام نہیں ہو رہا ہے. اگر حکومت نے آج فیصلہ کر کے نہیں دکھایا، جو بھی نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار حکومت اور موجودہ حکمران ہوں گے. شاہ جی، گل افریدی کی بات آپ نے سنی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاب الدین خان صاحب، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. اچھا شہاب الدین صاحب، یہ بتائیے کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر اکٹھی ہیں، ڈیلے کیا ہے، کیوں یہ کام نہیں جو ہے وہ ہونے پا رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک یونیک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. باقی ملکوں میں لوگ لڑتے ہیں ملکوں سے آزادی کے لیے، لیکن ہم اپنے ملک میں شامل ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ عجیب منطق ہے کہ وہ ہمیں شامل بھی نہیں کر رہے. ابھی میرے خیال میں کوئی اور ریکارڈ نہیں ہے، صرف ہمارے جو تقریباً 4.25% پیسے بنتے ہیں، حق بنتے ہیں NFC میں، تو 70 سال سے وہ یہ لوگ غصب کر رہے ہیں اور وہی پیسے ہمیں آج بھی نہیں دے رہے ہیں. تو جو رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے مولانا صاحب کو تو وہ سامنے لا رہے ہیں ایک شیڈو کے طور پہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمیں جو 3% جو انہوں نے کمیٹی میں تجویز کی ہوئے وہ نہیں دے رہے ہیں. اور اسی طرح وہ فاٹا کے لوگوں کی زندگی ارجن وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کو جنگ کا میدان بنایا ہوا ہے فاٹا کو. تو یہ جب تک جنگ کا میدان رہے گا ان لوگوں کے ڈالرز ملتے رہیں گے ان لوگوں کو. اچھا شاہب صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے 1 2 3 انگلیوں پہ آپ کے کیا بڑے مطالبات ہیں؟ 1 2 3 ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں 2018 کے الیکشن میں سیٹس دیے جائیں پروونشل اسمبلی میں. دوسرا مطالبہ یہ کہ ہمیں جو 3% حکومت کی تجویز کردہ NFC میں ایوارڈ میں جو حصہ ہے وہ دیا جائے. اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ پشاور کی وہ دی جائے، جیورسڈکشن دیا جائے، اس تک رسائی دی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ تک نہیں. ہمارے 3 مطالبہ. اچھا، مستقبل کے حوالے سے آپ کا جو ہے وہ کیا عمل ہے؟ آج آپ یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ ابھی آپ آج کیا اعلان کریں گے؟ حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں آپ؟ اس طرح ہے نا کہ حکومت ہم اسمبلیوں کے اندر لڑتے تک چکے ہیں.
हम इस तरह की तकरीबन ये हमारी तीसरी दफ़ा इधर आ रहा है डी चौक, लेकिन हुकूमत की कान पे जो तक नहीं रिंग थी। तो हम इसलिए आए हुए हैं कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान नहीं है, अगर हुकूमत मुखलिस है और हुकूमत ने इतना सारा एक्सरसाइज किया हुआ है और कैबिनेट से भी हमारी रिफॉर्म्स पास हो चुके हैं, तो फिर इसमें 3% पैसे रुकावट बनना या मौलाना साहब रुकावट बनना, ये पाटा के अवाम के साथ इंतहाई ज्यादती है और इसकी जो भी रिपरकशंस होंगी उसकी जिम्मेदार फिर मौलाना साहब और हुकूमत दोनों होंगे। तो इसलिए हम इधर आए हुए हैं ताकि इन लोगों को समझा सके, इन लोगों को ये पैगाम दे सके कि भाई मुझे अपना हक दे। जो 75% कबाइल जो आपने लिखा है, मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा कबाइल चाहते हैं, फाटा के लोग चाहते हैं कि वो मर्ज हो जाए केपी के अंदर, लेकिन हुकूमती कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया है कि 75% अवाम मर्ज होना चाहते हैं। और सरताज अजीज साहब की जो रिफॉर्म्स के उसकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि 2018 से पहले हम इन लोगों को प्रोविंशियल असेंबली में सीट्स देंगे। तो इस तरह हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है, तो हमें इन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि मान जाओ हमारी बात, नहीं मानते तो हम जो भी नुकसान होगा उसको हुकूमत। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हाजी गुलाम मोहम्मद बिलोर साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलोर साहब। अच्छा बिलोर साहब, ये बताइए कि वैसे तो सियासी जमातों और केपी के असम्बली में उनकी नुमाइंदगी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों की बड़ी वेरिएशन है, लेकिन इस मसले के ऊपर तकरीबन सारी सियासी जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी क्या वजह है? ये वजह है कि मसला जो है ये पख्तून कौम का मसला है और हम महसूस करते हैं कि फाटा जो है वो 70 साल से एक ऐसे अंधेरे में डूबा हुआ है, तो उसको डूबे अंधेरे से निकालने के लिए सारी सियासी पार्टियाँ मुत्तफिक हैं। वहाँ से हमारे एक मौलाना फजल रहमान के तो वो तो हमारे सूबे का तो वो नहीं है ना, अपने एक हमारी पार्टी से एक पार्टी वो हमारे साथ इसमें शरीक नहीं है, उनका इख्तिलाफ है। बाकी सारी सियासी पार्टियाँ, सारी असम्बली, सब लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि इसको सूबे में जम किया जाए। अच्छा बिलोर साहब, हमारी यहाँ पे फाटा के अवाम से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक थी, फिर अचानक मौलाना फजल रहमान साहब की एक मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से, और कल भी उन्होंने कहा कि अभी जो फाटा के नाम पे लोग बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, उनका कोई बैरूनी एजेंडा है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जो ये कहते हैं उनका कोई बैरूनी एजेंडा होगा, हमारा अंदरूनी एजेंडा है। हम इस कौम के लिए बात करते हैं, हम इस सूबे के लिए बात करते हैं, हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। हम पाकिस्तान के आइन और कानून को फाटा में ले जाना चाहते हैं और फाटा को इसमें अमल करना चाहते हैं। हम ये बैरूनी एजेंडा है कि अंदरूनी अल्लाह बेहतर जाने। मैं तो और मुल्कों में अलहदगी की तारीख है, हम ऐसी तारीख चलिए जो अंदर पाकिस्तान आए, इस पर भी हमारे बैरूनी एजेंडा, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम अपनी बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम सही रास्ते पे, जो गलत है अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते पर लाए। बिलोर साहब, एक आखिरी चीज मुझे ये बताइएगा कि आज यहाँ से इसके बाद आपका मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा अगर हुकूमत मुतालबात नहीं मानती तो? बेटा वो हमारे लीडर गए हुए हैं हुकूमत से बात करने, जैसा वो फैसला करें हमने वही करना है। बहुत शुक्रिया जी। अमर हमारे साथ मौजूद थे हाजी गुलाम मोहम्मद बिलोर साहब, यहाँ पे इस वक्त जो है वो फाटा के कबायली अवाम में खासी बड़ी तादाद में मौजूद है, जो कि फाटा से काले कवानीन FCR के खात्मे के लिए यहाँ पे जो है वो धरना दिए और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द जो है वो फाटा का इंतजाम किया जाए। जी, फाटा इस्लाहात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा, रुकावट क्या है, इस पर भी क्या खामोशी होगी? लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फाटा ही पर बात करेंगे, लेकिन फाटा पर सियासत नहीं, फुटबॉल की बात करेंगे। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। जहां एक तरफ फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने का मुतालबा और कौमी धारे में शामिल करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, वहीं मकामी सतह पर अमन की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं, जैसे कि फाटा में मुनक़्क़िद होने वाला ऑल पाकिस्तान अमन फुटबॉल टूर्नामेंट। शुमाली वजीरिस्तान में ऑल पाकिस्तान अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद वहाँ के लोगों के लिए अमन की वापसी की नवीद से कम न था, इसलिए फुटबॉल के शायकीन ने इसमें भरपूर शिरकत की। तीसरा ऑल पाकिस्तान अमन फुटबॉल टूर्नामेंट वाना में मुनक्किद किया गया। 22 अगस्त से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में 85 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 50 टीमों का ताल्लुक फाटा जबकि 35 का मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक था। इस टूर्नामेंट का फाइनल 20,000 तमाशाइयों की मौजूदगी में इतवार को मुस्लिम फुटबॉल क्लब और चश्मा ग्रीन के माबैन खेला गया, जिसे मुस्लिम FC ने 3-0 से जीतकर कप अपने नाम किया।
इस टूर्नामेंट का इनेकाद डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट फाटा और स्पोर्ट डिपार्टमेंट शुमाली वजीरिस्तान की जानिब से किया गया था, जबकि सिक्योरिटी के फराइज पाकिस्तान फौज और लेविस की जानिब से अदा किए गए। ताहम फाटा में खेल की बहाली का सफर इस टूर्नामेंट के साथ इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। फाटा फुटबॉल सुपर लीग का आगाज 11 अक्टूबर से किया जा रहा है, जो कि फाटा में अमन की कोशिशों को आगे लेकर चलेगा। मीडिया की आंखों से ओझल और मकामी कोशिशों से गाहे बगाहे मुनक्किद किए गए खेलों के टूर्नामेंट इस बात का वाज़ेह सबूत है कि फाटा में हालात मामूल की तरफ लौट रहे हैं। न्यूज़ वॉइस का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले ज़रूर देखिए हमारी आज की दिलचस्प वीडियो।